अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे अल्लाह पाक। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें बीमार करबला के सदके अपने प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके सेहत अता करे। और जो किसी मसले में मुब्तला है, उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है या घरों में जो मामलात होते हैं उनमें कोई ख़राबी है, तो अल्लाह से फिर दुआ करेंगे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में इनकी परेशानियाँ, इनके मामलात जो है उन्हें बेहतर करे, परेशानियाँ दूर करे, इनके मसाइल का जल्द से जल्द और बहुत बेहतर हल निकाले। और दुआ करेंगे परवरदिगार से अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे व्यूवर्स को हमें इतना ही हमारी आमदनी में, हमारी रोज़ी में इतना इजाफा करे परवरदिगार कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की, और अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें ताकि वो कल को जवान होकर जब दुनिया के सामने आए तो एक बेहतरीन और अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए। वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो का जो आज की मेरी वीडियो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि मेरा आपको बताने का मकसद क्या है, समझाने का मतलब या जो मकसद है वो क्या है। और अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, और बेल आइकॉन भी दबा लिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर कह रहा हूँ मैं, ये ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत ख़ास है, ये बहुत ही ख़ास है, हर मुसलमान को इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुख्तसरन बहुत छोटा सा जो है यहूदी जो है उनके बारे में बताता चलूँ कि यहूदी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, ठीक है ना, ये तो सबको ही मालूम होता है, होता कह रहा हूँ मैं। तो और दूसरे नंबर पे इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से निस्बत थी, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल था, इसलिए इनको जो है, इस कौम को जो है बनी इसराइल भी कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम यहूदी है। और ये नमाज भी पढ़ते हैं, और इनके यहाँ जो है, अच्छा हम पढ़ते हैं, सिर्फ कुरान पाक की तलावत करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये रोज़ाना सुबह के टाइम उठकर रोज़ाना इनके जो पेशवा हैं या ये खुद जो होते हैं यहूदी, ये रोज़ाना तौरात और ज़बूर इन दोनों किताबों की जो है तलावत किया करते हैं या पढ़ा करते हैं। ठीक है, तलावत भी कहूँगा क्योंकि आसमानी किताबें, अल्लाह की मुकद्दस किताबें, इनको भी इज्जत देना हमारे फरीज़ों में से एक फरीज़ा है। तो उसकी तलावत किया करते हैं, नमाज पढ़ा करते हैं। इनकी फ़र्ज नमाजें जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, और 2 नमाजें इनकी नफली नमाजें कह लें जो शाम में और रात में पढ़ी जाती है। वैसे 3 नमाजें जो इनकी 3 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज हैं, वो लाजमी पढ़ते हैं, और इनकी एक ही अजान होती है, ठीक है ना, ये लाजमी जहन में रखिएगा, इनकी एक अजान होती है जिसे शमून कहा जाता है, ठीक है। वो आगे चलकर आपको मैं सुना दूंगा, उसका उर्दू तर्जमा जो है वो आपको पता चल जाएगा क्या कहते हैं, और बहुत ही खास है वो अजान, बहुत ही खास अजान है, ज़रूर सुनिएगा। तो आप वो सुनने के बाद जो भी आपका जहन में नतीजा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग जो है क़यामत पर हमें भी यकीन है, इनको भी यकीन है, और बस एक जगह ये हमसे जुदा है जिसकी वजह से जो है हम में और इनमें रास्ते अलग होते हैं, या फिर आखिरत में जो हमें एक जन्नत मिलने की उम्मीद है वो इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम तक जो है नबियों को जो है मानते हैं, उनकी जो है इज्जत करते हैं, उसके बाद किसी नबी को नहीं मानते, और ना ही उनकी ये इज्जत करते, ना ही उनका एहतराम करते, और ना ही उनके होने के वजूद का इकरार करते हैं, ठीक है। और सिर्फ इनका यही है कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम तक इनका हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद जो कुछ है वो ये है, या फिर इनका एक आखिरी पेशवा है
جس کو یہ لوگ پیشوا کہتے ہیں, اپنا رہنما کہتے ہیں, اپنا رہبر کہتے ہیں, جس کے لیے ہم لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں, اللہ کی بخشش مانگتے ہیں. اس کا نام ہے کانا جدال, جو شیطان کا پیروکار ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے مسلمانوں کا جو ہے نا نظریہ, میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ جو ہے کانا جدال کو شیطان کا جو ہے نمائندہ مانتے ہیں. کرسچنز جو ہے عیسائی وہ بھی اسے برا مانتے ہیں, اور یہ لوگ روزانہ 3 وقت شمون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دعا کرتے ہیں کانے جدال کے آنے کی. مگر اس جگہ میں آپ کو بتاتا چلوں, توریت زبور ان کے لیے ہو گئی, انجیل جو ہے جسے بائبل کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں, آج کل کے الفاظ میں, وہ کرسچنز کی ہے. کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقتوں میں دنیا میں آئیں گے, واپس آئیں گے. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ پردے میں, واپس آ کر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں, ٹھیک ہے نا, امامت کریں گے. حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام امامت کریں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, اور کانے جدال کے ساتھ یہ دونوں مل کر مقابلہ کریں گے, اور پھر جیت انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے, جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی, اور جو ان کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم نے بتائی, ان کے جو نائب ہیں, ان کے جو اہل بیت ہیں, ان سے جو ہمیں علم ملتا ہے اس سے یہی ہے کہ مسلمانوں کی جیت ہوگی, اور جو یہود ہے اور یہ جو ہے کانا جدال ان کی ہار ہوگی. جب ہار ہو جائے گی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 45 سال تک زندہ رہیں گے, اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق جو روایت ملتی ہیں ان میں 40 سال ان کی حکومت کے بتائے جاتے ہیں. تو اب وہ لوگ تو دیکھیں روز یہودی دن میں 3 بار, ٹھیک ہے نا, دن میں 3 بار اپنے کانے جدال کی, اپنا جن کو وہ پیشوا مانگتے ہیں, جس کو اس کے آنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد آئے. مگر افسوس کی بات کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہمارا آخری وقت کے امام کون ہے, ان کا کیا نام ہے. اگر جانتے بھی ہیں تو کم از کم ہم دعا نہیں کرتے کہ مولا پروردگار عالم, ہمارے مالک, ہمارے آقا, ہمیں ہمارے وقت کے امام کا دیدار کرنا نصیب فرما, جلد سے جلد وہ دنیا میں آئے, انصاف کا بول بالا ہو, ہر طرف عدل ہو. اب یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ سے کرنا ضروری تھی, میں نے کر دی. بہرحال آخری امام ہمارے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے, کیونکہ آخری وقت کے امام ہے. قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا, اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب پہچاننا ہم نے کہ ہمارے وقت کے امام کون ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کھلم کھلا آسان الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے, ایک دن کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے جی, ایک تو قرآن, اور دوسرے میرے اہل بیت. اور امام زمانہ آخر زمان امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بھی اہل بیت کا ایک حصہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہہ لیں یا بیٹا کہہ لیں, وہ ہے. انہوں نے آنا ہے اور برحق کے, اور ان کی جیت بھی برحق کے. اب آپ کو بتاؤں یہودیوں کا, کہ یہودی جو ہے وہ شمون کرتے ہیں. شمون ان کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے وہ بزل بجاتے ہیں, بزل ہوتا ہے, آئی تھنک اسے بزل بھی کہا جاتا ہے, باجا سا ہوتا ہے, باجا بجاتے ہیں 3 بار پہلی باری میں. ٹھیک ہے, فجر میں, جو فجر کا سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں جب ان کی نماز ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ 3 بار باجا بجاتے, بزر بجاتے, اور اس کے بعد پھر شمون اسٹارٹ کرتے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو تھوڑی دیر میں شمون یعنی ان کی جو اذان ہوتی ہے اسے شمون کہا جاتا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ سنیے گا, اور جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے وہ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا. اگر بات اچھی لگے تو پلیز 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 میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا, اور بیل آئیکن بھی بجائیے گا. ٹھیک ہے جی, اب ہم سنتے ہیں اذان کہہ لے یا پھر شمون کہہ لیں, اس کے بعد وہ مناجات کرتے ہیں. اذان میں کہہ لیں یا پھر مناجات جو ہوتی ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہوں گے مناجات کیا ہوتی ہے. شمون اب جو ہے وہ ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہودیوں کی اذان کا ترجمہ. دائیں ہاتھ کو اپنے آنکھوں پر رکھو اور پکارو, او اسرائیل, اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا کی حکومت ازل سے ابد تک قائم رہے. تم اپنے خدا کو اپنے پورے دل, روح اور طاقت سے محبت کرو, اور یہ بات تم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. جب کبھی گھر میں ان کے ساتھ بیٹھو, باہر سفر پر نکلو, ان کو یاد دہانی کرواتے رہو.
کہ خدا سے محبت کرو، اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھ دو، تاکہ ان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا جس سے تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی اور ان میں اناج اگے گا، مویشی گھاس چریں گے اور تمہاری خوراک بنتی رہے گی۔ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور خدا کی پوجا کی تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا، پھر کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی، قحط آ جائے گا۔ اس لیے میری بات غور سے سنو، اس کو اپنے دل و دماغ اور روح میں بٹھا لو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا دو، اپنے گھروں کے دروازے پر لکھ دو کہ صرف اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اور تمہاری اولاد دنیا پر راج کریں گے اور اللہ ان پر آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل سے کہو یہ اپنے کپڑوں پر کناریاں بنائیں اور اس کے ساتھ نیلے رنگ کا دھاگا لگا لیں، ان کناریوں پر اللہ کے احکام لکھوا کر رکھیں تاکہ یہ ہر وقت ان کو دیکھتے رہیں اور گمراہ نہ ہوں۔ میں تمہارا وہ خدا ہوں جس نے تمہیں مصر میں فرعون کے ظلم سے بچایا، میں ہی حقیقی خدا ہوں۔ مون یعنی یہودیوں کی اذان سنی ہم نے، کیا ذہن میں آیا؟ یہ حیران کرنے والی اذان ہے۔ یقین کریں جب میں نے سنی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں حیران ہو گیا تھا، اتنا زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ وہ قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے جس کو نبی پاک نے کہا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کو اللہ پر اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یا میں کم از کم میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہودیوں کو اللہ پر اتنا یقین ہوگا، اتنا یقین ہوگا کہ کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز، ان میں روزے بھی ہیں، وہ بتانا میں آپ کو بھول گیا، ان میں روزے بھی ہیں، اور جو روزے ہیں وہ تو الگ ہیں، ہر ہفتے ٹھیک ہے، جو ہفتہ وار ہوتا ہے نا، جمعرات اور پیر کو یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے یہودیوں کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، جانے کا دن جو تھا وہ جمعرات کا تھا اور واپس آنے کا دن جو تھا وہ پیر کا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے کلام کرنے گئے تھے۔ تو اب دیکھیں ان کو اپنے نبی سے بھی کتنا پیار ہے، اور اللہ سے بھی اذان سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اردو ترجمہ تھا، سمجھ گئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو اللہ سے بھی پیار ہے، مگر ان ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے سرکار، ہمارے مالک، ہمارے آقا جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا، جس وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر لعنت آئی، ان کا پیشوا کانا جدال بنایا، انہوں نے خود ساختہ اپنا بنایا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارے امام زمانہ آ کے جنگ کریں گے۔ دعا گئے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے حکم دیا تھا، وہ کلمہ جو پڑھتا ہے، ان تمام کے دلوں میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے آل کے صدقے، ان کے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے، جتنے بھی میرے کلمہ پڑھنے والے ان سب کو وقت کے امام کی پہچان نصیب فرما، تاکہ جو بھی مسلمان یہاں سے جائے کم از کم دوزخ سے بچے وہ، اور جنت کی طرف جانے کا اس کا راستہ ہو، کیونکہ جس کو اپنے وقت کے امام کی پہچان نہیں، پھر وہی بات آ گئی کہ جب یہودیوں کو اپنے نبی کے بعد دوسرے نبیوں کی پہچان نہیں، عزت نہیں، تو اللہ نے ان کے لیے دوزخ تعین کر دی، پکی کر دی۔ اسی طرح یہ نہ ہو کہ ایسے مسلمان بھی ہوں جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر یقین بھی کرتے ہوں، قیامت پر یقین رکھتے ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں، مگر انہیں وقت کے امام کا ہی معلوم نہ ہو کہ کون ہے، تو پھر ان کی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگ بھی یہ دعا کرا کریں پروردگار عالم سے کہ ہمیں وقت کے امام کا دیدار نصیب فرما اور ان کی پہچان کرا، کیونکہ بے شک سب سے بہترین ہدایت کرنے والی، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے،
اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنے جو قیامت تک کے لیے، یہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ جب تک وہ تھے تو اس وقت تک، بس سال دو سال نہیں، قیامت تک کے لیے ہمیں قرآن کا بھی پہچان سکھا، ہمیں ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی بھی پہچان نصیب فرما۔ ضرور دعا کرا کریں پروردگار عالم سے کہ یہ نہ ہو کہ کل ہمارے سانس رک جائے، ہمارے دل کی دھڑکن ختم ہو جائے اور ہمیں اپنے امام کا معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ آخر میں دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اللہ ان کو اپنے امان میں رکھے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے، جو کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں یا کسی بھی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، تو اللہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے تمام میرے سبسکرائبرز اور ویورز کی مشکلات کو دور کرے، ان کی جو گھر کے معاملات ہیں یا باہر کسی بھی قسم کے خراب معاملات ہیں ان میں بہتری کرے، اور دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں اتنا اضافہ کرے اور اتنی برکت ڈالے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کبھی خود سے جدا کرنے کا نہ سوچیں اور ان کی اچھی سے اچھی خدمت کریں اور اچھی سے اچھی ان کی جو ہے دیکھ بھال کریں، تاکہ ان کو ہم کبھی خود سے الگ کرنے کا بھی نہ سوچ سکیں اور انہیں اچھے اور خوشحال زندگی جو ہے ان کی بچی کچی جو ہوتی ہے وہ انہیں نصیب ہو، اور اتنی روزی ہو ہماری کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اچھی سے اچھی، بہت اچھی سے اچھی جو ہے تربیت کر سکیں، تاکہ دنیا کے سامنے وہ آئیں تو ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔